वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले खुदा के खादिम पास्टर वसीम साहिब बहुत ही इंफॉर्मेटिव यानी इंतहाई मालूमाती और तालीमी और बेसिक बातें में सिखा रहे थे, जो मेरे ख्याल में हमारे मसीहों को, बच्चों को भी ये सारी बातें आनी चाहिए। तो बहुत कुछ उन्होंने बयान किया है ये मसीह यीशु के नस्बनामे के ताल्लुक से, और मैंने पहले ये बात कही थी कि बहुत से लोगों के लिए ये गैर मतोको भी होंगी कि क्रिसमस के ताल्लुक से ये हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है जिस बादशाह की वलादत है उसका हस्ब नस्ब जानना बेहद ज़रूरी है। तो आपने सीखा, हम आगे चलते हैं और इसी से जो रेलेवेंट बातें हैं मैं चाहता हूँ इससे मुतल्लिका कुछ और हम सीखें और मज़ीद बरकत पाए। तो अगले जो हमारे मेहमान हैं, जो पहले भी हमारे पास आ चुके हैं, आते रहते हैं, आप उन्हें जानते हैं, पास्टर मनीर साहिब, और खुदावंद तआला ने अपने खादिम को बड़ी बरकत दे रखी है। और बादशाह की वलादत के इस ताल्लुक़ से, इस हवाले से वो ज़िमनी सवालात हैं जो मैं पादी साहब आपसे करना चाहता हूँ ताकि हमारे नाज़रीन सीखें। पादी साहब ने बड़ी तफसील के साथ जो है नस्बनामे पे रोशनी डाली है, लेकिन यहाँ पे वो 14 का लफ्ज़ आता है, 14 का फिगर जो है। जब हम मत्ती की अंजील का जो दिया हुआ नस्बनामा पढ़ते हैं तो उसमें 14 पुश्तों का तज़किरा गलबन 3 दफ़ा पाया जाता है। तो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि मत्ती की अंजील में ये तकसीम कारी किया है और इसका क्या मतलब है। शुक्रिया पादी साहब। मैं शुक्रगुज़ार हूँ होशाना टीवी के डायरेक्टर डेविड डीन के लिए और फिर सारी इस टीम के लिए जिसकी वसातत से खुदा के कलाम को पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। और आज के इस सवाल के ताल्लुक़ से मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। खुदा के खादिम पादरी वसीमुल्लाह खोखर ने बड़ी खूबसूरत और अदबी और तालीमी बातें जो थीं वो बयान की हैं। बेशक खुदा के बंदा मुक़द्दस मत्ती रसूल ने इस इंजील के आगाज़ में जो नस्बनामा बयान किया है उसे 3 हिस्सों में तकसीम किया है। और जैसे कि 14 पुश्तों का ताल्लुक जो 17वीं आयत में जिक्र है कि पास से ये सब पुश्तें अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुईं, और दाऊद से लेकर गिरफ़्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें हुईं, और गिरफ़्तार होकर बाबल जाने से मसीह तक 14 पुश्तें हुईं। सो ये टोटल 42 पुश्तें बन जाती हैं। और ये ख़ास तौर पर जो यहूदी थे वो न्यूमरोलॉजी के बड़े दिल दादा थे। और वो बहुत सी बातों को याद रखने के लिए वो इस तरह तकसीम करते कि पुश्त दर पुश्त ज़ुबानी जो बातें हैं उनको याद किया जा सके। सो इन पुश्तों के ताल्लुक़ से भी मुक़द्दस मत्ती ने इसीलिए लिखा कि लोग जो हैं वो इन्हें ज़ुबानी भी याद कर सकें। और चूँकि यहूदी था खुदा का बंदा मुक़द्दस मत्ती, और उसने हरूफ अबजद के ताल्लुक़ से जो न्यूमरोलॉजी का इल्म उनके पास था, उन्होंने इन पुश्तों का ज़िक्र जो है वो इस तरह से किया है। और ख़ास तौर पर दाऊद का नाम अदाद-ओ-शुमार जैसे हरूफ अबजद के ताल्लुक़ से जो इल्म है, यानी हरूफ के ताल्लुक़ से कि उनका एक अदाद नंबर है। जैसे दाऊद कि यानी कि दाल से जो नंबर लिया जाता है वो 4 है। और फिर वाव से नंबर 6 है। और फिर दाल आगे 4, तो मिलाकर 14 नंबर बनता है। सो इस तरह से दाऊद के नाम से इस नस्बनामे को तकसीम किया गया है। ठीक है। 14 पुश्ते हो। जैसे खुदा के खादिम पादरी वसीमुल्लाह खोखर ये बता रहे थे कि यहूदियों का बादशाह होने के लिए एक बादशाह को 14 पुश्तों से यहूदी होना ज़रूरी है। सो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह 14 पुश्ते क्या 42 पुश्तों से यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। सो 3 अदवार जो हैं वो गुजर चुके हैं। सो उसका मतलब ये है कि यहूदियों के नज़दीक ये बात इस कदर ऑथेंटिक है, मजबूत है कि वो मसीह यीशु के बादशाह होने का इनकार नहीं कर सकते। और यही मकसद था खुदा के बंदा मुक़द्दस मत्ती का कि वो अपनी कौम के लोगों को बताए कि हम जिस बादशाह का इंतज़ार कर रहे थे वो बादशाह तो हमारे दरमियान आया, हमारे दरमियान रहा,
اور وہ بادشاہ جو تھا وہ تو نہ صرف 14 پشتوں سے بلکہ 42 پشتوں سے وہ مستند بادشاہ، وہ تو مستند بادشاہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مقدس متی رسول کی یہ تحریر یہودیوں کے لیے اس نے کوئی گنجائش باقی نہ چھوڑی کہ وہ یسوع کو بطور بادشاہ قبول کریں۔ ٹھیک ہے۔ سو یہ نسب نامہ لکھے جانے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو بتائے کہ حقیقی بادشاہ یہ ہے اور یہ وہ بادشاہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نیا نامہ جو ہے وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے شروع ہوتا ہے اور نیا نامے کا اختتام بھی بادشاہوں کے بادشاہ کے تعارف سے ہوتا ہے کہ اس کی ران پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند۔ اور یہ وہ بادشاہ ہے جو داؤد کے گھرانے سے ہے، جو ابراہام کے گھرانے سے ہے۔ اور میں یہاں ایک چھوٹی سی خوبصورت بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو وعدے داؤد کے ساتھ تھے اور وہ وعدے جو خدا نے ابراہام کے وسیلے کیے وہ مسیح میں پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یسوع مسیح بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور یہ وہ بادشاہ ہے جو خدا نے خود تخت پر بٹھایا ہے۔ جب آپ زبور 2 کی تلاوت کریں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا اپنے بادشاہ کو تخت پر بٹھا چکا، اور دنیا کے جو حاکم ہیں وہ خدا کے بادشاہ کے خلاف سفرائی کرتے اور اس بادشاہ کو قبول نہیں کرتے۔ سو اسی کانٹیکسٹ میں خدا کا بندہ مقدس متی اس انجیل کو لکھتا ہے کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو 42 پشتوں سے بادشاہ ہے۔ اور پھر نسب نامے کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کہ پہلا حصہ بادشاہوں کا ہے، آزادی کا دور ہے، اور خدا نے ابراہام کو چنا ہے، پھر قوم کو بنایا ہے، اور پھر اس میں بادشاہ بھی قائم کیے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور دور آتا ہے جو غلامی کا دور ہے، جب بابل کی اسیری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک نیا دور جو رہائی کا دور ہے، جو مسیح یسوع کے ساتھ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور یہ رہائی کا دور ہے۔ اب دیکھیں کہ انجیل کے آغاز میں جو متی کی انجیل کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، رہائی دے گا۔ سو مسیح یسوع کے وسیلے سے، یعنی اس بادشاہوں کے بادشاہ کے وسیلے سے رہائی کا دور شروع ہوا ہے، غلامی کا دور ختم ہو گیا ہے، گناہ کی غلامی، ابلیس کی غلامی، ابلیس گناہ کا شکنجہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح کے آنے سے آزادی کا دور ملا ہے۔ اب دیکھیں اس آزادی کے دور میں نسب نامہ جو بھی خدا کے خادم پادری بسم اللہ کھو کر بیان کر رہے تھے، خواتین کا بھی ذکر ہے۔ سو یہ جو روایات تھیں اور انسانی جو سوچیں اور خیالات تھیں ان سے بھی رہائی، کہ عورت کو وہ مقام نہیں دیا جائے گا، لیکن اب مسیح کا دور جو رہائی کا دور ہے، اس میں نہ مرد رہا، نہ عورت، نہ غلام، نہ آزاد، سب مسیح میں ایک ہیں۔ سو یہ نیا نامے کا پیغام ہے۔ نیا نامہ رہائی کا پیغام ہے۔ نیا نامہ یہ وہ پیغام ہے جو تمام انسانوں کو برابر کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو مساوات کو لے کر آیا ہے، ایکویلٹی کو لے کر آیا ہے، اور اس کے آگے جو اس کی راہ تیار کرنے والا یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے وہ بھی یہی پیغام دے رہا ہے، ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا۔ یعنی جو نشیبی حصہ ہے وہ اس کو اونچا کیا جائے گا، اور جو ٹیلے ہیں وہ نیچے کیے جائیں گے، اور ہموار راستہ بنے گا۔ چونکہ ہموار برابر راستہ سب کے لیے نجات ہے، اور سب کو نجات ملے گی، سب کو زندگی ملے گی۔ سو یہ پیغام اس بادشاہ کے وسیلے دنیا کو دیا جاتا ہے، اور یہ پیغام متی کی انجیل کا اور خاص طور پر نسب نامہ میں یہ پیغام چھپا ہوا ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نسب نامہ شروع ہوتا ہے داؤد سے اور ابراہام کے ذکر سے۔ داؤد کا بیٹا بادشاہ بنا، تو یہاں متی کی انجیل میں داؤد کے گھرانے سے یہ بادشاہ ہے۔ اور جب ابراہام کا ذکر کیا تھا، ابن ابراہام، تو ابراہام کا بیٹا قربانی کے لیے پیش کیا گیا، اسے لکڑیوں پر رکھا گیا، اسے قربان کیا گیا۔ سو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح داؤد کا بیٹا ہوتے ہوئے بادشاہ ہے پوری دنیا کا، اور ابراہام کا بیٹا ہوتے ہوئے قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ سو انجیل کا آغاز جو ہے وہ اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ، ابھی جو ایسے ہم نے حوالہ تلاوت کیا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، تو متی کی انجیل کے آخر میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ یہاں ہے، لکڑی پر اس کو مصلوب کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر کتبہ لکھا ہوا ہے یہودیوں کا بادشاہ، وہ بادشاہ جس کو انجیل کے شروع میں ڈھونڈا جا رہا ہے۔ تو متی انجیل کے آخر میں بتاتا ہے کہ وہ بادشاہ یہ ہے، ابن ابراہام ہوتے ہوئے لکڑی پر
اسے لٹکایا گیا ہے کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو یونیک بادشاہ ہے، جو دنیا میں جنگ کرنے نہیں یا انسانوں کی جان لینے نہیں، بلکہ جہان کے انسانوں کے لیے فدیہ دینے، کفارہ دینے اور رہائی دینے کے لیے لکڑی پر ہے اور قربانی کے لیے آیا ہے۔ آمین آمین۔ سو یہ متی کی انجیل ہے جسے ہم شاہی انجیل کہتے ہیں۔ سو یہ وہ بادشاہ ہے جو قربانی کے لیے آیا ہے اور سب کی قربانی کے لیے آیا ہے، سب کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اور انجیل کا آغاز بھی اس خوبصورت آیت سے ہوتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس ضمن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آخر میں، کہ ظاہر ہے کہ ہم بہت کم نسب ناموں کو پڑھتے ہیں، کچھ ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں رکھتے، فوراً سے پیپر بھی ہم اسکپ کر دیتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی بشارتی پہلو بھی ہمیں نظر آتا ہے کوئی؟ بے شک یہ بشارتی پہلو نظر آتا ہے کہ خدا سب کا خدا ہے Praise God۔ اور خدا سب کی فکر کرتا ہے۔ بے شک وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نہ پہنچے، اور یہ پیغام نسب نامے میں درج ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متی کی انجیل جو ہے وہ اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت سے شروع کرتے ہیں کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی، بلکہ بالکل اسے شروع سے پڑھنا چاہیے۔ نسب نامے خاص ہیں۔ اب دیکھیں پرانے نامے میں جو پیدائش کی کتاب میں اور دیگر کتابوں میں نسب نامے ہیں وہ خاص ہیں، اور انہیں ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ ان کے اندر پیغام ہے۔ اور بے شک متی کی انجیل کے اندر پیغام یہ ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ نجات دہندہ ہے، یہ بادشاہ سب کے لیے آیا ہے، اور یہ بادشاہ ان کا بھی بادشاہ ہے جنہیں دنیا رد کرتی ہے۔ اب دیکھیں ان لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، گناہ گاروں کو، اور جیسے یہ خواتین ہیں ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا تھا، لیکن یہ بادشاہ سب کا بادشاہ ہے۔ یہ بادشاہ مردوں کا بھی بادشاہ ہے، خواتین کا بھی بادشاہ ہے، گناہ گاروں کا بھی بادشاہ ہے، اور اس کے پاس جو بھی آئے گا نجات پائے گا، زندگی پائے گا، اور ان کی زندگی کا وہ بادشاہ بن جائے گا۔ آمین آمین۔ جی شکریہ پاسٹر صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے۔ آپ نے بھی تھوڑے وقت میں انتہائی معلوماتی باتیں اور خصوصاً نسب ناموں کے تعلق سے جو ہمیں بتایا ہے، یقیناً باعث برکت ہے، اور ہم سب نے اسے بڑی برکت پائی ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی استعمال کرے۔ تو ناظرین، خدا کے خادم نے پادری وسیم صاحب کی طرح نسب نامے کی اہمیت اور پھر اس میں ہمارے لیے کیا خصوصی پیغام پایا جاتا ہے بتا دیا۔ تو ایک جامع لفظ انہوں نے بولا ہے کہ یہ نسب نامے ایک بشارت دیتے ہیں کہ خدا سب کو موقع خدا ہے، ہر انسان سے محبت کرتا ہے۔ اور پادری صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ کچھ ایسی خواتین تھی جن کے کردار قابل اعتراض ہیں، اگر بائبل مقدس کو پڑھ سکیں یا پڑھیں آپ، اور بہت سارے جو معترض ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ جو خواتین ہیں جب ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو قابل اعتراض ہے۔ اب وہ یاد رکھیں کہ جب ان کا کردار دیکھتے ہیں یا ان کی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو ان کا اعتراض انسانی نقطہ نگاہ سے بالکل ٹھیک ہے۔ کبھی مقدس ترین شخصیت آ رہی ہے تو اس میں یہ عورت کیسے آ گئی ہے، اور ساتھ لکھا بھی ہوا ہے فاشا۔ تو سنیے، یاد رکھیے کہ یہ کردار صرف اور صرف خدا ہی کی کتاب میں ہو سکتے ہیں، انسان کی کتاب میں نہیں۔ خدا ہی کو قاصد ہے کہ وہ گنہگار کو، راست باز کو جو اپنے کو سمجھتا ہے، ایک جگہ پہ لا کر کھڑا کر دے۔ اور نسب ناموں کا زبردست پیغام ہے کہ خدا گنہگار انسانوں کو بھی قبول کرتا ہے اور اپنے خاندان میں شامل کرتا ہے۔ یقیناً آپ نے ان باتوں سے بڑی برکت پائی ہے، اور جڑے رہیے ہوشانہ ٹی وی سے، اور باخبر رہیے بائبل مقدس کے گہرے عمیق بھیدوں سے اور مکاشفات سے، تاکہ آپ روحانی اعتبار سے ترقی کریں اور آپ کے خاندان آگے بڑھیں، کلیسیا آگے بڑھے، اور خدا ان کے نام کو جلال ملے۔ اب اجازت دیں اپنے ہوسٹ پاسٹر پطرس صدیق کو، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ خدا اب سب کے ساتھ ہو، آمین۔